अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले चंक में हम सबसे पहले बात करेंगे मुल्क भर में आज यौम आशूर बेहद अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। इसके हवाले से बात करेंगे नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत की, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जो कुर्बानियाँ हैं वो रहती दुनिया तक याद रखी जाएंगी। वाक़या करबला एक ऐसा मार्का है जो हमेशा ता क़यामत, जब तक क़यामत नहीं आ जाती तब तक वो वाक़या जो है वो याद रखा जाएगा। और ये एक ऐसी जंग थी जो हक़ व बातिल के दरमियान थी। हक़ व बातिल के फ़लसफ़े को समझना बहुत अहम चीज़ है और ख़ास तौर पर अगर हम आज के हालात में बात करें तो उसको हम बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर सकते हैं। फ़लस्तीन और कश्मीर में जो कुछ हो रहा है और वहाँ पर जिस तरह से हक़ व बातिल का मार्का लड़ा जा रहा है वो सारी दुनिया के सामने है। लेकिन इसके लिए जो हिम्मत चाहिए होती है वो उस हिम्मत का मंबा, उसका जो जज्बा है वो हमें मिलता है हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कि जो पूरी अहले बैत ने जो कुर्बानी दी, जो जोश व जज्बा था, वहाँ से वो हिम्मत जो है वो आती है। हम चाहेंगे कि असर हाज़िर में इस पैगाम करबला को किस तरह से लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी है और कैसे पहुँचाया जाए, इसके हवाले से भी हम बात करें। और ये भी कहा जाता है कि हुब्बे अहले बैत ही हुब्बे मुस्तफ़ा है, हुब्बे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मुसलमान होने के नाते अहले बैत की मोहब्बत जो है वो हम सब पर फ़र्ज़ है। और आज के दिन हम उस अज़ीम जज्बे को, उस अज़ीम कुर्बानी को, फ़लसफ़ा शहादत को याद करते हैं और इसका हम आगाज़ करने वाले हैं। और शुरू में जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा, उन्होंने फ़रमाया, हकीकत अब्दी है मकाम शबीरी, हकीकत अब्दी है मकाम शबीरी, बदलते रहते हैं अंदाज़े कुफ़ी व शामी। तो अंदाज़ तो बदलते रहते हैं लेकिन जो हकीकत है और जो हमेशा कायम रहेगी वो मकाम शबीरी है। मैं चाहती हूँ कि इस पर हम बात करें और आज इस बहुत अहम मौजू पर बात करने के लिए सियात मुझे ज्वाइन कर रही हैं। मैं उनका तारुफ़ आपसे करा देती हूँ। अल्लामा सैयद मोहम्मद सिब्तान अल हुसैनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उसके अलावा मौलाना तैयब कुरैशी साहब जो है वो वाया ज़ूम हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब आपका भी हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि हम प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो कर लेते हैं अल्लामा सैयद मोहम्मद सिब्तान अल हुसैनी से। अल्लामा साहब, सबसे पहले तो मेरा ये ख़्याल है कि ये वो समझना हालात व वाक़यात बहुत ज़रूरी है। जिन हालात व वाक़यात में ये मार्का पेश आया और ये जंग हुई हक़ व बातिल के दरमियान, मैं ये चाहती हूँ बीइंग अ मुस्लिम हम सब उन हालात व वाक़यात से वाकिफ़ हैं, लेकिन जब हम आगाज़ करते हैं तो थोड़ा सा हिस्ट्री को टच करना ज़रूरी है ताकि ये सारी चीज़ें रिफ़्रेश हो जाएँ और हमें मालूम हो कि किन हालात व वाक़यात में ये अज़ीम कुर्बानियाँ पेश की गईं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया। अल्लाह अज़्ज़ व जल से आप सबके तौफ़ीक़ात का ख़्वाहां वो हालात व वाक़यात के जिन हालात व वाक़यात की रोशनी में सरवर सालार शुहदा हज़रत अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम ने खूनी क़याम, खूनी तहरीक और खूनी नहज़त का आगाज़ किया, उनकी समझ हमारे लिए बहुत ज़रूरी और बहुत बड़ा अहम नुक्ता ये तारीख़ इस्लाम का कि आखिर किन हालात ने हाथों में हाथ दे के करबला को करबला बनाया। वो कौन से हालात है कि रहलत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 50 साल बाद उसकी उम्मत ने, उनके कलमा गो मुसलमानों ने उसी रसूल खुदा के फ़र्जंद का कत्ल किया। और एक ऐसा कत्ल और एक ऐसी शहादत की तारीख़ इंसानियत में इस बर्बरियत की कभी मिसाल नहीं मिलती, इस जुल्म सितम की कभी मिसाल नहीं मिलती। मौला अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम का करबला में एक खुतबा है, इसका एक जुमला जो हम सब के लिए उसकी समझ ज़रूरी है और उससे हम ये बखूबी आशना हो सकते हैं और वाकिफ़ हो सकते हैं कि वो हालात क्या आते हैं। तो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अला तरौन अनल हक़ ला युअमलु बिहि व अनल बातिल ला युतनाहा अन, कि क्या तुम नहीं देखते कि हक़ पर अमल नहीं हो रहा और बातिल से कोई रोकने वाला नहीं। लगता यूँ है कि रहलत रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने के बाद फिर हालात ने कुछ और रुख इख्तियार किया और हालात का रुख इस अंदाज़ और इस नहज पे पहुँचा कि मुसलमानों ने फ़र्जंद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल को मुबाह भी नहीं बल्कि वाजिब समझा
کیا خوب فرمایا ہے ابن اسیر اہل سنت کے ایک مورخ بھی ہیں، مفسر بھی، اس کا ایک جملہ ہے اور ایک شعر ہے، اس نے فرمایا تھا کہ وَيُكَبِّرُونَ بِأَنْ قُتِلْتُ وَإِنَّمَا قَتَّلُوا بِكَ التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ، کہ اے مولا حسین جب آپ کو شہید کیا جا رہا تھا تو لوگ تکبیر کے نعرے لگا رہے تھے، جبکہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آپ کی شہادت در حقیقت کلمہ لا الہ الا اللہ کی شہادت ہے۔ الغرض المختصر کہ رحلت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پھر خلفائے راشدین کے زمانے کے بعد حالات نے وہ نہج اختیار کیا کہ جو حق تھا وہ باطل اور جو باطل تھا وہ حق کی صورت میں ہمیں نظر آیا، اور ان حالات و واقعات کی روشنی میں پھر یزید جیسا تخت بھی، یزید جیسا انسان بھی تخت نشین ہوا، کہ جس کا بڑا معروف جملہ اور اس کا بہت ہی معروف یہ قول ہے، جملہ ہے کہ لیت اشیاخی ببدر شہیدو لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، کہ یہ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان تھا کہ وہ خدا کے رسول ہیں اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، یہ تو بنی ہاشم کا ایک کھیل تھا، نہ کسی نبی کا کوئی نزول تھا اور نہ کسی وحی کا کوئی وجود۔ تو جب برسر اقتدار ایک ایسا انسان ہو کہ جس کا ظاہر بھی اسلام سے کوئی تعلق نہ رکھے، اور وہ مسلمانوں کا جب امیر بنے تو حالات ایسا ہی رخ اختیار کریں گے، حالات ایسا ہی رخ اختیار کریں گے جیسا کہ حالات نے اختیار کیا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان تمام تر فرامین گرامی کو، ان تمام اصولوں کو، ان تمام ضوابط کو، ان تمام امور کو، اوامر کو پس پش ڈال کر کہ جو اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام کے حوالے سے انہوں نے روا رکھے، جن اصولوں کو ملحوظ خاطر رکھا، وہ فرمان تنطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحیٰ کا، اس کا ہر کلام وہ خدا کا وحی ہوا، ہر کلام اس کا اللہ کا کلام تھا۔ یہ تو یقیناً مسلمہ حقیقت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حب تھا اہل بیت عصمت و طہارت سے، وہ بھی خدا ہی کے اوامر کا نتیجہ تھا، لذا ان تمام اصولوں کو بھی پس پش ڈالا گیا اور ایک ایسا سانحہ رہنما ہوا کہ جس کو ہم کربلا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے مزید بھی گفتگو کریں گے، مولانا طیب قریشی صاحب بھی ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں، لیکن یہاں پر مجھے ایک بریک لینا ہے، اور اسلامی تاریخ میں واقعہ کربلا جیسا دلسوز واقعہ ہم نے اور نہیں دیکھا، اور یہ ہمیشہ یہ سانحہ جو ہے مسلمانوں کے دلوں میں اس کا درد جو ہے وہ اٹھتا رہے گا، محسوس ہوتا رہے گا۔ اس کے حوالے سے مزید گفتگو بھی ہمیں کرنی ہے، لیکن ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو دا شو ناظرین، پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں آج واقعہ کربلا کے حوالے سے، بڑا دلسوز واقعہ پوری مسلمانوں کی ہسٹری میں، اور یہ ہمیشہ تا قیامت یاد رہے گا یہ واقعہ۔ اس وقت مولانا طیب قریشی صاحب نے مجھے وایا زوم جوائن کیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس ڈسکشن کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ مولانا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم قربانی کی بات کر رہے ہیں، فلسفہ شہادت کی بات کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے حق و باطل کے فرق کو سمجھا اور حق پر ڈٹے رہے، اپنی زندگیاں قربان کر دی۔ ان کے لیے جو احکامات اور ان کے لیے جو خوشخبریاں ہیں وہ ہم جانتے ہیں شہداء کے لیے جو ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جنہوں نے جو یزید تھا، اگر میں یزید کے حوالے سے بات کروں، جنہوں نے دین سے ہٹ کر کام کیا، جو یزید کے پیروکار ہیں، اور ابھی بھی ہمیں بہت ساری مثالیں ایسی ملتی ہیں، اور میں یہ چاہوں گی کہ ذرا اس کو واضح کر دیجیے گا کہ ان کے لیے کیا احکامات ہیں، جو اللہ اور رسول کے احکامات کو جو لوگ نہیں مانتے، یزید کی پیروی کرتے ہیں، ان کے لیے کیا فرمایا گیا ہے؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ اس اہم موضوع کے اوپر مجھ ناچیز کو آپ نے دعوت دی۔ سب سے پہلے تو گزارش یہ ہے کہ خاندان اہل بیت جس تکریم کے وہ لائق ہیں اور جن عزتوں کے وہ ہیں، ان کے اوپر گفتگو کرنا یا کسی ایک پروگرام میں اس کا حق ادا ہو جانا، یہ آپ کو پتہ ہے ناممکن ہے۔ بالکل ساری احادیث میں اور ساری کتب اور ساری تاریخ ان کے فضائل سے بھری ہوئی ہے، اور مجھ سے پہلے جو
علامہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے، بڑی اچھی گفتگو انہوں نے کی. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ تاریخ اسلامی کے اوپر یہ ایک دھبا اور ایک داغ بدنما کہ مسلمانوں کے ہاتھ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اور قیامت تک جو ہے وہ یعنی اس کو دھو نہیں پائیں گے. اور یقیناً کہ یہ ایک بہت ہی افسوسناک اور قابل مذمت عمل تھا جو نواسہ رسول اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا. لیکن جو آپ نے سوال کیا تو سب سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جی کوئی ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے مولانا صاحب؟ اور اہل بیت اطہار کو جی حضور نبی مکرم. جی اب ٹھیک ہے جی؟ جی جی اب صحیح ہے. تو ان کے لیے جی کسی کی سند ضروری نہیں، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی زبان سے یہ فرما چکے ہیں کہ والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور حسین منی وانا من الحسین، تو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، وہ جنت میں شہزادے ہیں، جنتیوں کے سردار ہیں. تو کیا ان کی فضیلت اور ان کی تکریم کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن ستونوں کے ساتھ وہ ٹیک لگاتے، جس چیز کو وہ چھو لیتے، تو مسلمانوں نے اور حضرات صحابہ کرام نے ان چیزوں کو سر پہ رکھا. اور یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد جس کی رگوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون دوڑ رہا ہے، تو ان کی عزت اور فضیلت اور تکریم کے کیا کہنے، تو وہ کسی کے محتاج نہیں ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ قیامت تک یہ ذکر جاری رہے گا. ایک تو اس لیے کہ مسلمان جو اس کے اوپر اظہار غم اور اپنا درد بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ یہ کیا ہو گیا ہم سے، کہ مسلمان اور اسلامی تاریخ کے اوپر یہ ایک داغ ہے بدنما. کہ آپ دیکھیں کہ جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کلمہ گو لوگوں کے ہاتھوں حضرت امام حسین اور اہل بیت کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا. جہاں جو آپ کا سوال تھا وہ یہ ہے کہ وہ پھر آپ دیکھ لیں کہ یزید کی اسٹیٹ کے ساتھ کیا ہوا، اس حکومت کے ساتھ کیا ہوا، اور وہ سب کا سب جو ہے صرف جیسے کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بالکل. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جب وہ خود تھے تو انہوں نے کتنی سختیاں اور تکالیف جھیلی، اور پھر اس خاندان نے اور نواسے نے بھی یہ ثابت کیا کہ صرف یہ نہیں کہ نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے اور پیغمبر تھے، بلکہ ان فضائل کے ساتھ ساتھ قربانیوں میں بھی ہم سب سے پیش ہیں اور ہم سب سے مقدم ہیں. انہوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا. اور آپ دیکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو استقامت دکھلائی، اس میں تو صرف یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک میری لائی ہوئی شریعت کے آگے تمہاری خواہشات اس کی تابع نہ ہو جائیں اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے. اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہی کر رہے تھے کہ اپنے نانا کا دین اور ان کے احکامات کو لاگو اور نافذ کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا اقدام کیا، اور وہ اسی لیے اٹھے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ تو اللہ نے عظیم مومنوں کی نشانی دکھائی ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے نام سے اٹھیں اور دین اسلام کے اوپر وہ استقامت اختیار کریں. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ آپ کیوں نہ بڑے سے بڑے ہوں، کسی بڑے خاندان کے ہوں، لیکن جو سب سے بڑا آپ کا اہم فریضہ اور فرض جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کو اور ان کے احکامات کو غالب کرنا اور اس کے لیے کھڑے ہونا اور ڈٹ جانا، اور اس کے نفاذ کے لیے جو ہے یہ محنتیں اور کاوشیں کرنا. اور آپ دیکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس حد تک اپنے نانا کے دین کے نفاذ کے لیے وہ چلے گئے. ٹھیک ہے
तो जब जी जी सर, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ मौलाना साहब। अलामा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अलामा साहब, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, सवाल ये नहीं कि जब सब ने बैत कर ली तो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्यों नहीं की, सवाल ये है कि जब हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बैत नहीं की तो दूसरों ने क्यों की। इसमें अतात, फरमाबरदारी और हक़ व बातिल का फ़र्क समझना, फिर हक़ के ऊपर खड़े रहना, इस्तकामत के साथ उसके ऊपर खड़े रहना, अपनी जान कुर्बान कर देना, ये सारी फ़िलॉसफ़ी हमें इसमें मिलती है। हक़ पर डटे रहने की फ़िलॉसफ़ी मिलती है। फिर फरमाबरदारी और वफ़ादारी का बहुत बड़ा इसमें एक एलिमेंट नज़र आता है। मैं ये चाहती हूँ कि ज़रा इसको थोड़ा सा आप बयान कर दीजिएगा। देखें, जहाँ तक इज़्ज़त व अज़मत मौला अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की बात है, मेरे बहुत ही काबिल एहतराम मुफ्ती कुरैशी साहब ने बहुत ही मुदल्लिल अंदाज में, बड़े जामे अंदाज में इसको रोशन किया। तो जब कायनात की नज़र हुसैन पे हो और हुसैन की नज़र इस्लाम पे हो और उस दीन खुदा की हिफाजत पे हो, तो अगर दुनिया ऐसे करे तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम कैसे ऐसा कर सकते हैं। वो घर जिसके घर, वो घर और वो गिराना जिस पे अल्लाह के वही का नुज़ूल हो। मौला अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम के एक फरमान गिरामी है, जब उस यजीद की बैत की पेशकश की गई, वलीद जो हाकिम मदीना था, उसने अपनी दरबार में जब मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मुखातिब करते हुए फरमाया कि आपकी दीन और दुनिया, ये भी अफसोस का मकाम कि एक हाकिम मदीना उसे कहते कि आपके दीन और दुनिया के लिए यही बेहतर है कि आप यजीद की क्या करें, बैत करें। तो मेरे मौला अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम का एक बड़ा जामे और कामिल जवाब है कि मेरे मौला ने फरमाया, इन्ना अहलु बैत नबुव्वा व मअदन रिसाला व मुख्तलफुल मलाइका बिना फतह अल्लाह व बिना यख्तिम व यजीद रजुलन शारिबुल खम्र मौलिनुन बिल फिस्क मिस्ली ला युबायउ मिस्ला वलाकिन नुस्बिहु व तुस्बिहून व नंज़ुरु व तंज़ुरून अय्युना अहक्कु बिल खिलाफत वल बया। तो सवाल ये है कि मौला अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम कैसे एक ऐसे इंसान की बैत कर सकते थे। मौला की बैत करना यानी यजीद के तमाम उमूर को जायज़ करार दे देना, उसकी शरीयत को, उसके अफ़आल को, उसके किरदार को। तो मौला अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जितनी भी ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ती, अगर मौला के साथ, मौला के पास इससे भी बढ़ के कुछ होता तो वो राह खुदा में वो कुर्बान कर देते। और ताअबद, वो इकबाल का कलाम जहन में आया, सामीन की भी नज़र करूँ कि बरज़मीन करबला बारीद व रफ्त लाल दरवीरानहा कारीद व रफ्त ता क़यामत क़त्अ इस्तिबदाद करद मुझ खूनी ओ चमन ईजाद करद नक्श इल्लल्लाह बर सहरा नविश्त सत्र उनवाने निजात माँ नविश्त। तो मौला अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम वो एक मंसूब शेर है मौला अबा अब्दुल्लाह की कुर्बानी की समत। फरमाया, तरक्तुल खल्क़ तुरन फ़ी हवाक व ऐतमतुल अयाल लिकै अराक लौ क़तअतनी फ़िल हुब्ब इरबन इरबा लमा हन्नल फ़ुआद इला सिवाक। कि ए करीम परवरदिगार, मैंने तेरी खातिर पूरी कायनात से सरफ़ नज़र किया और मैंने अपने आल को यतीम बनाया ताकि मैं आपका दीदार कर सकूं। अगर मुझ हुसैन को तेरी मोहब्बत में टुकड़े टुकड़ी भी कर डाला जाए, लेकिन फिर भी मेरे दिल में तुझ खुदा के अलावा किसी और की मोहब्बत नहीं रचेगी, नहीं बसेगी। तो मौला अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम का ये इक़दाम, ये उसकी खूनी तहरीक, ये ताअबद इंसानों के लिए एक मशअल राह है कि आप तादाद में कम क्यों ना हो, लेकिन हक़ के लिए मर मिटना है, दीन खुदा के लिए, दीन मुस्तफ़ा के लिए और निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए सब कुछ को कुर्बान करना है, सब कुछ को कुर्बान करना है। लेकिन दीन खुदा पे आँच नहीं आने देना, निज़ाम मुस्तफ़ा पे आँच नहीं आने देना। दीन खुदा इस कदर अहमियत का हामिल है और निज़ाम मुस्तफ़ा इस कदर अहमियत का हामिल है कि उसके लिए फ़र्ज़ंद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी होती है, लेकिन ऐसी कुर्बानी कि जैसे हर दुनिया के हर ज़ी शऊर के लिए ये अज़हर मिन शम्स है कि ऐसी कुर्बानी कभी ना तारीख़ में थी, न होगी और ना रहेगी। बिल्कुल। मौलाना साहब, आपकी तरफ आऊँगी। सर, असर हाजिर में मैं ये चाहती हूँ कि ज़रा इसको हम थोड़ा सा रिलेट करते हैं कि मौजूदा दौर में
پیغام کربلا کو سمجھنا کتنا ضروری ہے. ابھی بھی یزید اور حسینیت کا یہ جو فلسفہ ہے، اور یہ جنگ تو حق و باطل کی ہے، جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ نیکی اور بدی کی ہے، یہ قیامت تک جاری رہے گی. کتنا ضروری ہے اس فلسفے کو سمجھنا، اور خاص طور پر ہماری نوجوان نسل کے لیے ان کو اس سے روشناس کرانا کس طرح سے کروایا جائے. کہتے ہیں کہ گھٹنے نہ ٹیک دے کوئی باطل کے سامنے، سناتے رہو بچوں کو قصہ حسین کا. تو ہماری نوجوان نسل کو کس طرح سے ہم اس سے روشناس کرا سکتے ہیں؟ جی مولانا صاحب. دیکھیں، بڑا زبردست سوال، بڑی معذرت کے ساتھ، کہ جو آج کل سوشل میڈیا اور جس طرح میڈیا ہے، آپ دیکھیں کہ ہماری نوجوان نسل کی سمت جو ہے وہ متعین نہیں ہے، بڑی معذرت کے ساتھ. اور ہمیں یہ تو بتایا جاتا ہے کہ فلاں ہیرو ہیں، لیکن مسلمانوں کو اپنی تاریخ کا نہیں پتہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ ان کی خوبصورتی دیکھیں، آپ شائستگی دیکھیں، اور پھر آپ ان کا مقام دیکھیں، اور آپ ان کی کنٹریبیوشن دیکھیں، سیکریفائسز دیکھیں، تو وہ مسلمانوں کے لیے یقیناً ایک رول ماڈل اور مشعل راہ ہے. ایک تو یہ کہ آپ دیکھیں یہ کوئی معمولی لوگ نہیں، جیسے ہم شہداء کا ذکر کرتے ہیں، تاریخ میں جو بڑے نام ہیں ان کا کرتے ہیں. آپ حسن اور حسین کو، یزید تو بڑی دور کی بات، وہ لوگ جنہوں نے یقیناً اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی، حسنین کریمین کو، ان کے ساتھ بھی نہیں جو ہے ہم ان کا تقابل کر سکتے، اس لیے کہ حسن نام بھی میرے اللہ نے رکھا اور حسین نام بھی میرے اللہ نے رکھا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نام تجویز کیے، حسن بھی پیدا ہوئے تو محمد الرسول اللہ تشریف لائے، کہا میرا بیٹا کہاں ہے؟ جب بیٹے کو دیکھا تو حسن نام حضور علیہ السلام نے تجویز کیا، اور حسین نام بھی. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ نام رکھنے کے لیے کہا ہے کہ حسن کا نام بھی اور حسین کا نام، یعنی میں حسن رکھوں اور حسین رکھوں. اور تو اس سے آپ دیکھیں کہ جن کے نام اللہ رب العالمین نے تجویز کیے اور رکھے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ پھر اللہ کے دین کی جب باری آئی تو پھر وہ دیکھیں کہ وہ ہستیاں، یعنی حضور علیہ السلام کے خاندان کے چشم و چراغ، اور جن کو حضور علیہ السلام کی طرف سے اتنی نسبتیں ہوں، اور پھر وہ دیکھیں کہ جب اللہ اور رسول کے دین کی بات آئے، جب غیرت ایمانی کی بات آئے، تو انہوں نے، یعنی وہ ساری چیزوں سے گزر گئے. نہ انہوں نے اپنے بچوں کو دیکھا، نہ اپنے اہل و عیال کو دیکھا. اور دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس پورے خاندان کی قربانی کی، انہوں نے کتنے اپنے بچے جو ہے وہ سارے کے سارے شہید کروا دیے. تو یقیناً ہمارے لیے تو رول ماڈل یہ ہے. اور یہ وہ ہے کہ ازل سے بھی اللہ کا نظام ہے، ظلم جو ہے اس کو کبھی بھی دوام نہیں حاصل ہوتا. بالکل. اور اس زمانے میں جو اگر مسلمانوں کے پاس کچھ ہے بتانے کے لیے تو وہ واقعہ کربلا ہے، کہ ظلم کا اور ظالم کا جو حشر اس خون نے اور اس خون دینے والی ہستیوں نے جو کیا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں تا قیامت جو ہے ایک مثال ہے، اور تاریخ اسلامی کا ایک روشن باب ہے. اور جو ایک وقت اور ایک متعین وقت کسی عرصے کے ساتھ نہیں، بلکہ قیامت تک یہ ذکر بلند رہے گا. اور جب بھی کسی ظالم کا ذکر آئے گا تو اس کے مقابلے میں حسین کو یاد کیا جائے گا. جی بالکل بالکل درست آپ نے کہا. بہت شکریہ طیب قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی. اب میں سم اپ کرنا چاہ رہی ہوں، اور یہی بہت اہم چیز ہے جو ہم اس وقت بات کر رہے ہیں، کہ اس وقت حالات حاضرہ کی جب ہم بات کریں، اپنی نئی نوجوان نسل کو ان تمام تعلیمات سے روشناس کرانا بہت ضروری ہے، اور ان کو یہ بتانا کہ کس طرح سے جو جذبہ شہادت اور جو قربانیاں ہمیں واقعہ کربلا میں ملتی ہیں، جو جذبہ ملتا ہے، اس کو کس طرح سے آگے بڑھایا جائے، کیسے سمجھایا جائے. دیکھیں، مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی قربانی بھی ایک بہت بڑی جامع قربانی تھی. جی. اس میں بچوں کا بھی وجود انور تھا، بزرگوں کا بھی تصور تھا، ہر عمر کے لوگ ہر عمر کے لوگ تھے، خواتین بھی، اور وہ رسول زادیاں، وہ نبی زادیاں، جن کا تو مقام ہی کچھ اور تھا. مفتی قریشی صاحب نے ایک بڑا جامع جملہ فرمایا، اور میں دلی میری چاہت ہے کہ میں اہل سنت، میرے بھائیوں کے، بزرگوں کے امام
جو ہماری بھی قابل احترام ہے، امام احمد ابن حنبل کا وہ معروف جملہ ہے کہ لا یقاس بآل محمد احد، کہ آل محمد کے ساتھ کسی کا مقایسہ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس نے مولا امیر مومنان کے بارے میں بھی فرمایا تھا کہ کسی کا مقایسہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ تو نوجوان نسل کے لیے آپ کربلا میں دیکھیں کہ مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی تحریک میں ایک 13 سالہ جوان بھی ہے جس کا نام قاسم ابن حسن ہے، جن کے والد بزرگوار جنت کے جوانوں کے سردار ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ وہ ایک 13 سالہ جوان وہ ہزاروں کے لشکر پہ ٹوٹ پڑتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا نتیجہ میری شہادت کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے، لیکن وہ دین خدا کی نصرت کے لیے ایک نوجوان ہے، 13 سالہ نوجوان ہے، اور اسی کی ایک بھائی کہ جس کا نام عبداللہ ہے، جس کی عمر 10 سال ہے، وہ خیام سے نکلتے ہیں اور ان لمحات و لحظات میں اپنے کو اپنے چچا مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لاش انور تک پہنچاتے ہیں کہ جب اس پہ تیروں اور تلواروں کی بارش ہو رہی تھی، اور وہ اپنے مبارک ہاتھ اپنے چچا کے لاش انور پہ رکھتے ہیں اور مولا فرماتے ہیں آپ خیام واپس چلے جاؤ، لیکن وہ قبول نہیں کرتے بلکہ ان کے ہاتھوں کو کاٹا جاتا ہے، اور لاش انور سید شہداء پہ بھی اس کی شہادت ہوتی ہے۔ تو جیسا کہ مفتی قریشی صاحب نے فرمایا، واقعاً جو ہمارے لیے رول ماڈل ہے وہ کربلا والے ہیں، وہ نینوا والے ہیں، وہ عاشورہ والے ہیں، انہی کا سہارا لے کے دیکھیں رسالت مآب کا معروف کلام گرامی ہے کہ ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجات، بے شک حسین ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی ہیں۔ تو صرف حسین نہیں بلکہ حسینی جتنے بھی تھے کربلا میں وہ سب نجات کی کشتی ہیں، وہ سب دنیا کی تاریک راتوں میں ہمارے لیے روشنی کے چراغ ہیں۔ دیکھیں آپ ان کی عبادت کو دیکھیں، ان کی معنویت کو دیکھیں، ان کے حلم کو دیکھیں، ان کے بردباری کو دیکھیں، ان کے صبر کو دیکھیں، اور ہر کے حق کے لیے ان کے مر مٹنے کو دیکھیں۔ وہ کیسے عابد خدا تھے، روایات میں ملتا ہے کہ لہم دوی کدوی النحل بین راقع و ساجد و قائم، کہ عاشور کی رات کسی کی قیام کی حالت میں گزری، کسی کی سجدے کی حالت میں گزری، اور کسی کی رکوع کی حالت میں گزری۔ بالکل ایسے تو یہ جہاں حق کے لیے مر مٹنا ہو تو بھی ہمارے لیے رول ماڈل، اور یہ جوانوں کے لیے، اور دین خدا پہ عمل کرنا ہو تو بھی یہ ہمارے لیے سب رول سے ماڈل۔ بڑا رول ماڈل جو ہے وہ قیامت تک، اس سے بڑا کوئی آپ کو نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا۔ جی بہت شکریہ علامہ سید محمد سبطان الحسینی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، ہم واقعہ کربلا کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ جس کے لیے لفظ کم پڑ جاتے ہیں۔ آپ ایک پروگرام کیا کئی پروگرامز اس پر کر لیں لیکن آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی کر پائیں گے، لیکن اس میں جو فلسفہ ہے، جو سبق ہے ہمارے لیے، وہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حق و باطل کے اس مارکے کو سمجھنا، اور اسی طرح سے نیکی اور بدی کی یہ جو جنگ ہے یہ قیامت تک جاری رہے گی۔ اس جنگ میں آپ نے کس طرف کھڑا ہونا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر جب ہم نوجوان نسل کی بات کر رہے ہیں تو جو صبر و استقامت، جو شہادت کا جذبہ، جو قربانی کا جذبہ، اور بے شمار ہمیں جو سبق چیزیں جو ہیں وہ ملتی ہیں اس واقعہ کربلا سے، اس کو اپنے بچوں تک آگے پہنچانا بہت ضروری ہے تاکہ ان کی تربیت صحیح انداز میں کی جا سکے۔ اور اس واقعہ کربلا میں جو ہمارے لیے رول ماڈل ہے، جو مثال ہے، وہ رہتی دنیا تک یقیناً ہم سب کے لیے قائم رہے گی۔ ابھی مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے۔ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو دا شو ناظرین۔ ابھی پروگرام کے آخری حصے میں ہم یہاں پر بات کرنا چاہ رہے ہیں کچھ چائنا، تائیوان اور امریکہ کے حوالے سے۔ پچھلے دنوں جو ہم نے خبر شیئر کی تھی، نینسی پیلوسی جو امریکی اسپیکر ہیں، انہوں نے تائیوان کا دورہ کیا تھا، اس کے بعد سے معاملات جو ہیں وہ کافی کشیدہ رہے، اور بلکہ ان کے دورے سے پہلے بھی چائنا کی طرف سے ایک تنبیہ کی گئی تھی کہ اس کے کچھ اچھے جو ہیں وہ نتائج نہیں ہوں گے، لیکن اس کے باوجود وہ دورہ ہوا۔ اس کے بعد کی اب صورتحال کے
حوالے سے ہم تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہے ہیں. تائیوان سے الحاق تک یہ کہا جا رہا ہے کہ فوجی مشقیں چائنا کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ جاری رہیں گی. تائیوان بھی فوجی مشقیں کر رہا ہے, چائنا بھی جو ہے وہ فوجی مشقیں کر رہا ہے. امریکہ کا اس تمام تر قضیے میں کیا رول ہے, کیا ہو سکتا ہے, کس قسم کی مشکلات جو ہیں وہ آگے ہم دیکھ رہے ہیں اس سارے معاملے میں, اس پر ہم بات کریں گے. میرے ساتھ ہمایوں خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں اسٹوڈیوز میں. تھینک یو سو مچ ہمایوں خان صاحب فار جوائننگ اس. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر سلمیٰ ملک صاحبہ جو ہیں وہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں, ماہر بین الاقوامی امور ہیں, قائد اعظم یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر سلمیٰ ملک صاحبہ آپ کا بھی ہمیں وقت دینے کے لیے. بہت شکریہ. جی ہمایوں صاحب, ہم اس پر پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں, وقت چونکہ تھوڑا کم ہے تو میں بہت لمبا چوڑا انٹرو نہیں دینا چاہ رہی تھی. ذرا آپ تھوڑا سا اس معاملے کو ہمیں سمجھا دیجیے گا کہ اس وقت کیا حالات ہیں. ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ کیا یہ وائٹ ہاؤس کے لیے مشکلات کا سبب ہوگا, یہ چائنا کے لیے زیادہ مشکلات ہوں گی, کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں یہ پورے خطے کے لیے, ایسٹ ایشیا کے اندر اس کے لیے 23 ملین جو چائنیز ریپبلک آف تائیوان جو ہے, ریپبلک آف چائنا جس کو ہم تائیوان کہتے ہیں, اور اس کو ہم بلیو کرتے ہیں ایز اے گورنمنٹ آف پاکستان, ہماری پالیسی ایک ون چائنا پالیسی. جی بالکل. اچھا, نہ صرف یہ پاکستان یہ اس کے اوپر بلیو کرتا ہے, دنیا کے 170 سے زیادہ ممالک جو ہیں ون چائنا پالیسی کے اوپر کرتے ہیں. تو یہ انٹرنیشنل ریلیشنز کا ایک سیٹلڈ اصول ہے کہ تائیوان جو ہے چائنا کا حصہ ہے. اور یہی چیز یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بھی بلیو کرتی ہے. بائی دا وے یہ پاکستان ہی وہ ملک تھا جس نے وہ رپروچما کروایا تھا چائنا اور امریکہ کا. انہوں نے ویسے کہا بھی کہ ہم تو ون چائنا پالیسی پر ہی عمل کر رہے ہیں, ابھی بھی کہتے ہیں, اسی کے تحت ہم نے یہ وزٹ جو ہے انہوں نے کیا تھا, وہ ابھی بھی کہتے ہیں. لیکن سامو نینسی پیلوسی جو کہ اسپیکر آف دی ہاؤس ہیں, انہوں نے کہا کہ میں جمہوریت کو فروغ کرنے کے لیے وہاں کا انہوں نے ٹرپ کیا, جو کہ انتہائی غلط ہے. کسی ملک کے انٹرنل افیئرز میں انٹرفیئر کرنا کہیں سے بھی جمہوریت کو جو ہے وہ پروان چڑھانے کے مترادف نہیں ہے. پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے آنے کے بعد سے پچھلے 10-12 سالوں سے چائنا کو تائیوان کے ساتھ ری یونیفیکیشن کا جو پروسیس تھا وہ بڑا تیزی سے جاری تھا. بزنس ٹو بزنس ریلیشن شپ بڑھ رہے تھے, اکنامک ریلیشنز بہت بڑھ چکے تھے. اس سال کا جو پہلا کوارٹر ہے اس کی جو ہمیں اطلاع ملی ہے وہ تقریباً 324 یا 25 بلین ڈالر کی تائیوان کی انویسٹمنٹ ہے چائنا کے مین لینڈ چائنا کے اندر, اسی طرح چائنا کی اس سے زیادہ انویسٹمنٹ ہے تائیوان کے اندر. تو یہ ایسے طریقے تھے جس سے تائیوان اور چائنا کا جو ایک نیچرل پروسیس تھا ری یونیفیکیشن کا وہ ہو رہا تھا. نینسی پیلوسی نے پتہ نہیں کیا کیا. ایک تو میری نظر میں یہ ہوا کہ مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے ان کی کوشش تھی کہ وہ ڈیموکریٹس کو جتانے کے لیے جمہوریت کا کوئی کارڈ کریں. دنیا کے تمام ممالک نے, اچھا باقی دنیا کو چھوڑ دیں, ان کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, ان کے ڈیفنس ڈپارٹمنٹ, ان کی CIA, ان کے پینٹاگن, سب نے منع کیا کہ یہ ٹرپ نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد پریزیڈنٹ بائیڈن نے کہا کہ اس وقت یہ ٹرپ کرنا غلط ہے, باوجود اس کے انہوں نے کیا. اب خدا بہتر جانتا ہے, لیکن جو انڈیکیٹرز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ڈیموکریٹس مل کے یہ کوشش ان کی طرف سے تھی, جو کہ چائنا کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی, انٹرنیشنل لا, اس ہر چیز کو وائلیٹ کرتا ہے, اور چائنا اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اور جو کہ اس کا انہوں نے اظہار بھی کر دیا, انہوں نے کچھ امبارگوز لگائیں, اس کے بعد انہوں نے ملٹری ایکسرسائزز کی, یہ بتانے کے لیے کہ یہ ہماری ریڈ لائنز ہیں, اس کو کراس مت کریں. ابھی دنیا یوکرین اور رشیا کے معاملے سے نہیں نکلی. تو جو امریکیوں کو اس وقت جو امریکی دیکھے جا رہے ہیں ایسٹ ایشیا کے اندر, وہ پیس کو ڈسٹرائے کرنے والے, وہ خطے کے اندر بدامنی بدحالی پیدا کرنے کا موجب بننے والے, اور وہ ایسا ملک بن کے سامنے آیا ہے جو کہ وہاں کے 150-200 ارب کے قریب جو وہاں کے لوگ ہیں, 2 ارب کے قریب جو لوگ ہیں, ان کے لیے خرابی پیدا کرنے کا جو ہے وہ موجب بن رہے, بجائے اس کے کہ معاملات کو ختم کریں. چائنا نے امریکہ کے ساتھ اپنے 8 جو ہے کی انڈیکیٹر جو ہیں ان کے اوپر انہوں نے جو ٹاکس تھی اس کو سسپینڈ کر دیا, جس میں کلائمیٹ چینج تھی, جس میں میری ٹائم سیکیورٹی تھی, جس میں اور یہ چین نے کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ وہ اپنے پرنسپلز کو نہیں مانیں گے, وہ امریکہ کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, میں چاہتی ہوں ڈاکٹر سلمیٰ صاحبہ سے بھی ذرا تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں ساری سچویشن کو. ڈاکٹر سلمیٰ صاحبہ بتائیے گا, امریکہ کا ایک تو امیج جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے, ایک تو یہ دورہ, اور اس سے پہلے جو یوکرین والا معاملہ ہوا, یہ اوور آل بھی ہم جب دیکھتے ہیں افغانستان والا معاملہ بھی ہمارے سامنے ہے, لیکن اس سے اپنے آپ کو سائڈ پہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ دورہ نہیں ہونا چاہیے تھا, وائٹ ہاؤس کو شاید اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا. کیا اس سے جو ہے وہ ڈیمیج کنٹرول ہوگا؟ ایک تو مجھے یہ بتا دیجیے گا, اور پھر دوسرا اس کو اگر ہم اس زاویے سے دیکھیں کہ ہمارے پورے ریجن پر اس کا جو ہے امپیکٹ بہت جو ہے وہ خراب آئے گا, اس کو بھی ذرا ہمیں سمجھا دیجیے گا کہ کتنی مشکلات ہو سکتی ہیں. جی, جیسے ہمایوں صاحب نے بات کو بڑی کلیئرلی واضح کیا ہے کہ امریکہ میں ایک ویزیبلی اب اندر سے ان ڈیپتھ وہ کتنا ڈیوائیڈڈ تھا کہ نہیں تھا, بٹ اوورٹلی دیر واز اے ڈیوائیڈڈ ہاؤس, جس میں جو بائیڈن نے یہ بات آن ریکارڈ کوٹ کی تھی کہ جی ملٹری نہیں چاہتی
کہ جو ہے اسپیکر پلوسی وہاں ٹرپ لگائیں جی بٹ بیکاز ان کی اپنی پرسنل لائک ڈس لائک کا معاملہ ہے اور الیکشنز اور یہ ساری چیزیں جو ہیں تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ ٹرپ لگایا. جی بٹ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو اسپیکر آف اے ہاؤس ہے وہ بغیر کسی اجازت کے گورنمنٹ ایکسپینسز پہ ایک جگہ پہنچ جائے جو کہ کنٹروورشل ہے. سو دیر واز ڈیفینیٹلی اے سپورٹ بیہائنڈ ہر اور سیمانٹکس کے طور پہ جو باتیں کہی جا رہی تھی کی جا رہی ہیں. اس سے جو دو چیزیں سامنے آتی ہیں تو یہ ہے کہ ظاہر ہے اب امریکہ کا فوکس انڈو پیسفک کی طرف زیادہ شفٹ ہوگا. اور ابھی اگر ہم اپنے خطے میں دیکھتے ہیں تو یہ جو 2-3 ہائی پروفائل کلنگز ہوئی ہیں القاعدہ کی ود ان 2 weeks 2 main القاعدہ لیڈرز ہیو بین کلڈ. جی تو امریکہ اپنا یہ کالنگ کارڈ جو ہے یہ جگہ جگہ اپنا پھینکنا چاہ رہا ہے کہ ابھی بھی وی آر ویری ویری پریپونڈرنٹ اینڈ بگ پاور اینڈ وی مین بزنس اینڈ وی آر ناٹ شائی اوے اگر ہمیں کوئی جہریت کا سامنا کرنا پڑے یا اگر ہمیں کوئی ایسی چیز کرنی پڑے. بٹ جہاں آپ افغانستان میں ڈرونز کا استعمال کر سکتے سارا کچھ کر سکتے ہیں. افغانستان از ناٹ چائنا, چائنا از ناٹ افغانستان. وہاں کے جو ڈائنامکس ہیں وہ بہت ہٹ کر ہیں, ساؤتھ چائنا سی کے ڈائنامکس بہت ہٹ کر ہیں. تو اگر امریکہ میں ایسی کوئی بھی شرارت پسندی کا خیال آ رہا ہے کہ اب ہم ایک نیا ہاٹ زون کریٹ کرتے ہیں تو وہ ہاٹ زون جو ہے ہر ایک کے لیے بہت مہنگا پڑے گا. ان ٹرمز آف اکنامکس بہت مہنگا پڑے گا. امریکہ آلریڈی اپنے آپ کو یوکرین کے معاملے میں کچھ حد تک اوور اسٹریچ کر چکا ہے. تو افغانستان سے فوراً پل آؤٹ کرنے کے بعد یوکرین کا قصہ, یوکرین کے بعد اب ایک اگر نیا فرنٹ وہ کھولتے ہیں چائنا کا قصہ, تو اس کو اس طرح کی سپورٹ نہیں ملے گی جو پوسٹ 9/11 امریکہ کو ایک جی 2 states کا نعرہ لگانے پہ ملی تھی. ٹھیک کیونکہ ہے. یہاں اکنامک فیکٹر بہت زیادہ ٹائیڈ ان ہے اور کوئی بھی ملک اپنی اکنامکس جو ہے امریکہ کی وجہ سے خراب نہیں کروانا چاہے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ڈاکٹر سلمیٰ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور ہم ان سے بات کر رہے تھے چائنا, تائیوان اور اس وقت جو امریکہ کا اس میں رول ہے اس کے حوالے سے. ذرا تھوڑی سی ناظرین نظر دوڑا لیتے ہیں ہمارے ملکی جو حالات ہیں مختصراً ہمایوں صاحب اس کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. آج ایک خبر آئی تھی, آپ نے بھی دیکھی ہوگی, نظر سے گزری ہوگی, شہباز گل صاحب جو ہیں ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے اور ان پر جو الزامات ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے فوج کے خلاف, اداروں کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کی گئی ہے اور ان کو اریسٹ کیا گیا ہے, اس پر بہت واویلا بھی ہو رہا ہے. لیکن یہ کسی بھی طرح سے جسٹیفائی نہیں ہے یہ چیزیں. وہ جرنلسٹ جو ہیں, صحافی حضرات ہیں, ان کے خلاف بھی بولتے رہے ہیں اور جس قسم کی زبان وہ استعمال کرتے ہیں وہ سب کے سامنے ہے. اچھا, میں تو اس پہ بہت حیران ہوں کہ وہ اپنے آپ کو ایک معلم کے طور پہ بتاتے ہیں کہ وہ پڑھ گئے ہیں اور وہ پڑھاتے رہے سنگاپور میں بھی اور امریکہ میں بھی. اس کے بعد سے جس طرح کا طرز گفتگو انہوں نے اپنائے رکھا, نہ صرف پاکستان کی آرم فورسز کے خلاف بلکہ پاکستان کے اداروں کے خلاف, انسٹیٹیوشنز کے خلاف, تو اس میں مجھے تو بڑی حیرانگی ہو رہی تھی کہ یہ معاملہ آج ہوا ہے. میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید اس کو کچھ عرصہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا, کیونکہ اس سے پہلے بھی ان کے بہت سارے ایسے بیانات تھے جس سے شرنگیزی پھیلتی تھی, جس سے جو ہے ایسی فضا ملک کے اندر بن رہی تھی جو کسی بھی طرح جو ہے نا کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آج اس پہ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ہماری گفتگو کے دوران ہی ایک پریس کانفرنس ہو رہی تھی جس میں رانا ثناء اللہ صاحب تھے, مریم اورنگزیب صاحبہ بھی تھیں. اس میں انہوں نے بتایا کلیئرلی کہ جی قانون کو فالو کیا گیا ہے, جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق ان کے اوپر جو ہے وہ لاگو کی گئی ہیں شکیں ایف آئی آر کی. تھانہ کوثار میں 10 وہ دفعات کے تحت مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا, لیکن دوسری طرف سے جو وہ واویلا ایک مختلف انداز میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ کون لوگ ان کو, وہ ہماری سیاست کا انفارچونیٹلی اس قسم ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ اگر کچھ واقعہ ہوتا ہے تو پولیٹیکل پریشرائز کرنے کے لیے ایسی بات کی جاتی ہے کہ جی یہ اریسٹ نہیں ہے, یہ کڈنیپنگ ہے, یہ فلاں ہے. ہماری عدالتیں ہیں اور یہ وہی عدالتیں ہیں جس کے اوپر اپوزیشن کو بھی بہت زیادہ جو ہے اب گمان ہونا چاہیے, کیونکہ ان کے حق میں بھی بہت سارے فیصلے آئے ہیں. تو ہماری جو موجودہ حکومت ہے اس نے قانون کے مطابق فیصلہ کیا, اس نے ان کے اوپر ایف آئی آرز رجسٹر کی. اب اگر اپوزیشن کو جو واویلا میڈیا کے اوپر یا سوشل میڈیا پہ کر رہی ہیں, کل عدالتوں میں جائیں گے اور اس کا فیصلہ ہو جائے گا. لیکن جو میں ذاتی طور پہ ایز این اینالسٹ دیکھ رہا ہوں کہ شہباز گل صاحب بیسکلی ہماری سیاست کے اندر ایک ایسا ایڈیشن ہوئے تھے جس نے سیاست کو بہتر کرنے کی بجائے اس کو ایک اور انفارچونیٹلی اگر میں یہ لفظ کہوں گندگی کی طرف دھکیلنے کی جو ہے نا وہ کوشش کی. کہ جو پالیٹیشین ہماری جو دیکھیں پارلیمنٹ سپریم ہے, ہمارے ادارے جو ہیں وہ بہت اہم ہیں, وہ سپریم ہے, ہم سب
ان کو جو ہے نا انہوں نے ہر موقع پہ Involve انڈرمائن کیا. کرنے کی نہ انوالو کرنا تو جو ہے وہ کسی حد تک ایکسیپٹیبل ہے, آپ انڈرمائن کل کرتے ہیں. سے یہ معاملہ چل رہا تھا ہمایوں صاحب, لیکن پارٹی نے بھی اپنے آپ کو آئسولیٹ نہیں کیا اس سارے معاملے سے. ان کی طرف سے بھی کوئی ایسی ہمیں نہیں کوئی اسٹیٹمنٹ نظر آئی کہ جس میں یہ معلوم ہو کہ شاید یہ ان کی اپنی کوئی ذاتی رائے ہے جو وہ کر رہے ہیں, لیکن اس کا مطلب ہے پھر پارٹی کو بھی اس میں انوالو سمجھا جائے, کیا سمجھا جائے؟ دیکھیں اگر تو ان کا ٹائٹل لیا جائے, وہ چیف آف سٹاف تھے فارمر پرائم منسٹر ان کے, اور موجودہ چیئرمین جو پی ٹی آئی ہیں ان کے, اور اس کے علاوہ بہت ہی زیادہ کانفیڈنٹ کنسیڈر کیے جاتے ہیں پچھلے چند مہینوں یا 1-2 سال سے, تو اس میں جو ان کا جو بھی بیان آتا ہے اگر اس کی تردید نہیں کی جاتی رہی تو اس کو ہم ایکسیپٹ یہی کریں گے کہ پارٹی کی آشیرواد حاصل ہے ان کو اس معاملے میں, اس معاملے اور ہر معاملے میں. بیسیکلی جب آپ ایک بندے کو اپنا چیف آف سٹاف یا اسپوکس پرسن کے طور پہ ظاہر کرتے ہیں اور وہ بولتا ہے اور آپ اس کے اوپر تردید نہیں کرتے, تو آپ ازیوم کرتے ہیں کہ جو 1 مہینے پہلے اس نے کسی پوائنٹ کے اوپر گفتگو کی تھی جو اس نے آج کی ہے وہ دونوں برابر ہیں. ظاہر ہے. تو یا تو یہ ہو کہ وہ کلیئر کر دیا جاتا کہ یہ جو ان کا ذاتی فیصلہ ہے یہ, اور یہ ان کا جو ہے انفرادی فیصلہ, اور یہ ایک کلیکٹیو پارٹی کی وزڈم ہے, وہ ہم نے نہیں دیکھا. وہ ہر موقع پہ جو ہے وہ پولیٹیشنز کو جو ہے وہ تذلیل کرتے رہے, اداروں کے اوپر ایسی گفتگو کرتے رہے, اور مجھے حیرانی اس چیز کی تھی کہ وہ ایک بہت اپنی طرف سے پارٹی کے ایک پڑھا لکھا جو ہے وہ فگر یا فیس سمجھے جاتے تھے, یا ایٹ لیسٹ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ میں نے بہت بڑی جو ہے ڈگریز حاصل کی اور میں اس کے اوپر ہوں. تو اب میرا خیال ہے اب ان کے اوپر کیس جو ہے وہ دفعات لگ چکی ہیں, اور کل یا پرسوں یا جس وقت بھی عدالت میں ان کو چلان کے طور پر پیش کیا جائے گا وہ اپنا موقف بیان کریں گے, اور اس میں پھر ہم آئندہ دیکھیں گے. لیکن ان کا رویہ پچھلے چند مہینوں یا 1-2 سالوں میں جب سے وہ سیاست کے اندر آئے تھے کوئی اتنا ایگزمپلری نہیں رہا تھا. اور خاص طور پہ اگر ہم اسپیسیفک اس واقعے کی بات کریں, اب جس طرح سے انہوں نے گفتگو کی ہے, اداروں کو انہوں نے انوالو کیا ہے, لوگوں کے جس طرح سے کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ مت مانیں. جس پولرائزیشن کی ہم ساری بات اس سے پہلے کرتے رہے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی وجہ ہے اس پولرائزیشن کی, ابھی بھی سارے معاملے کو جو بظاہر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ پارٹی نے اپنے آپ کو آئسولیٹ نہیں کیا اس سے, اور اس کا مطلب ہے آج جیسے آپ نے کہا کہ ان کو آشیرواد حاصل ہے, تو پھر یہ سارا جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اغوا ہوا, ان کو اغوا کیا گیا. اب تو رانا ثناءاللہ صاحب نے بتا دیا سارا کہ تھانہ کوثار میں ہم نے اس کو درج کیا ہے مقدمہ, اس کے بعد سارا یہ معاملہ سامنے آیا ہے. اب اس کی انڈرسٹینڈنگ کس طرح سے ہوگی, کس طرح سے پولیٹیسائز پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کیا جائے گا, جیسے انہوں نے اغوا کا ڈرامہ رچایا ہے, آگے کیا ہوگا؟ یہ تو جو ہے نا پولیٹیکل سٹنٹس ہوتے ہیں یا جارگنز ہوتے ہیں, جب تک معاملات یا جو اس کی آفیشیل لینگویج سامنے نہیں آ جاتی کہ ایف آئی آر ہوگی ہے یا کس وجہ سے وہ اریسٹ ہوئے ہیں, کس قانون کے تحت ہوئے ہیں, اس سے پہلے تک جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتے ہیں, پرٹیکولرلی پی ٹی آئی جس کا سوشل میڈیا بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, ان کے لیڈرز کی آؤٹ ریچ کافی ہے, تو وہ فوری طور پہ جو ورڈکٹ دے دیتے ہیں وہ ان کو, میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اس کے اوپر اب کنٹرول کرنا چاہیے آئندہ کہ معاملات کی تحت تک پہنچ جانا. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ پلانٹیڈ ہے, ایک خاص پروگرام میں آپ نے یہ ساری گفتگو کی, اور یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت, ایک پلان کے تحت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. اب بغاوت کا مقدمہ ہے ان کے اوپر, پھر پیمرا نے جو نوٹس جاری کیا ہے اس چینل کو, وہ بھی ہم نے اسکرین پر بھی چلایا, لوگ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں, یہ تو بہت بڑی بات ہے. دیکھیں ابھی جس طرح آپ نے پچھلے سوال میں کہا تھا کہ پولیٹیکل پولرائزیشن بہت حد تک بڑھ چکی ہے, اور اس میں باقی پارٹیوں کے علاوہ پی ٹی آئی کا بہت بڑا رول ہے. بالکل پچھلے 3-3.5 سالوں میں انہوں نے جو ہے نا جو پیشنس اور رواداری اور ایک دوسرے کے اوپر کنٹرول کرنے والا تھا, اس سے کمپلیٹ گریز کی, اور بالکل جو ہے نا بریک فیل ہو کے ہر کسی کے اوپر کامنٹس دیے. اس میں پھر آپ نے جو ہے نا چار دیواری اور چادر کے تقدس کو بھی ہم نے بہت سارے موقعوں پہ دیکھا, اس کو بھی پامال کیا گیا, وچ واز ویری انفارچونیٹ. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم آج بات کس دن کی کر رہے ہیں, محرم کی کر رہے ہیں, اور اس کی مناسبت سے جو گفتگو بھی کر رہے تھے اس سے پہلے بھی, تو میرا خیال ہے کہ یہ جو پولرائزیشن ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. پی ٹی آئی کو کچھ ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ جس چیز کو آج وہ پروموٹ کر رہے ہیں کل وہی ان کے گلے میں پڑے گی. اب قانون کے مطابق جس طرح آپ کا سوال تھا کہ یہ باتیں ہو چکی ہیں, بہت سیریس معاملات ہیں, ٹریزن کا ان کے اوپر وہ لگا ہے, یہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے لگ جانا چاہیے تھا. مطلب میں کوئی لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن ٹی وی کے اوپر جب میں اس قسم کے کامنٹ دیکھتا تھا, ان کی طرف سے گفتگو دیکھتا تھا, اور جس طرح سے وہ مذاق کے اوپر جو ہے ہماری جو مطلب مختلف فیمیل لیڈرز ہیں ان کا انہوں نے مذاق اڑایا, پھر جو پولیٹیشین کے ساتھ گفتگو کا ان کا انداز ہوتا تھا جس میں مطلب آپ اس کو شارٹ آف گالم گلوچ نہ سمجھے, وہ گالم گلوچ ہی ہوتی تھی. اگر آپ مطلب ان کی جو پریس کانفرنس ہوتی تھی وہ آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے تھے, اس قسم کی گفتگو تک انہوں نے کی. تو میرا خیال ہے اس میں اب فیصلہ جو ہے اب عدالتوں کے پاس آئے
آئے گا کیونکہ ان کی وہ گفتگو آن ریکارڈ ہے. جی بالکل جس طرح انہوں نے اس کو انسائٹ کیا, میرا خیال ہے ادھر جا کے بھی وہ شاید رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہی معافی کہا ہے مانگ کہ لیں ہم گے. آئین اور قانون سے ہٹ کر کچھ نہیں ہوگا, جو بھی اقدامات کریں گے آئینی اور قانونی طریقے سے کیے جائیں گے. سٹی مجسٹریٹ کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج ہوا ہے, اور اداروں کے خلاف جس طرح سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہمایوں صاحب جو مہم چلائی گئی تھی اس کا بھی ذمہ دار آج انہوں نے قرار دیا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہی اس کی ذمہ دار ہے. اور شہباز گل صاحب جو ہیں وہ نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اور یہ بغاوت کا مقدمہ جو ان کے اوپر درج ہوا ہے. اب آگے جس طرح سے چیزیں آگے بڑھیں گی تو یقیناً آپ کے سامنے آئیں گی, لیکن اس وقت جو حکومت کا کہنا ہے, ریاست کا کہنا ہے کہ کوئی چیز بھی آئین اور قانون سے ہٹ کر نہیں ہوگی, آئینی اور قانونی طریقے سے سارے مسئلے کو ڈیل کیا جائے گا, عدالت میں معاملہ جائے گا, پھر جس طرح سے عدالت جو ہے اس معاملے کو دیکھے یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن یہ ایک بڑی غلط چیز ہے, اگر یہ پلانٹیڈ ہے, سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ سب کچھ ہوا ہے تو پھر یقیناً اس پر مقدمہ بھی بنتا ہے, اور پاکستان میں یقیناً اس کی گنجائش نہیں ہے. آپ اداروں کو اس طرح سے نشانہ بناتے ہیں, اور پھر جو پولرائزیشن ہم پولیٹیکلی دیکھ رہے ہیں پورے ملک میں, یہ کب تک اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ہمایوں خان صاحب میرے ساتھ موجود تھے, آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ کل ناظرین آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.